अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। सलाम और दरूद है खिदमत आलिया हज़रत इमाम ज़मान मुंजी बर शरीयत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत अक़दस में और आप सब की खिदमत आलिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न 4 की जानिब से आज का ख़ास प्रोग्राम जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की 1191 साल इंतज़ार के पूरे होने पर मुनक़िद किया गया है। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम शहर मुक़द्दस करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर से शब जुमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की इमारत में यहाँ से मुनक़िद किया जा रहा है। नीम शाबान भी है, शब जुमा भी है, दो मुनासबतें हैं और आप सब के लिए दुआएं भी हैं। बहरहाल आज का मौजू जो रहेगा वो ख़ास तौर पर महदवियत और इंतज़ार से मुतालिक है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स पेश कर देंगे, जिसके अंदर हमारे साथ मौजूद रहेंगे बेहतरीन और दाना आलिम दीन और इसी तरीके से मोहब्बत करने वाले ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आपके लिए सवालात व जवाबात का भी एहतमाम किया गया है। जब आलिम दीन सोहबत फरमाएंगे, कलाम फरमाएंगे, तो उसके दौरान टेलीविज़न के ऊपर आपको लिखा हुआ सवाल नज़र आएगा। उसका सवाल आपने टेलीविज़न के व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल करना है, बात करनी है, आपके नाम को सब्त कर लिया जाएगा और आपको इस इनाम के मुकाबले में शरीक कर लिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में रहेंगे और ये सिलसिला कार जारी सारी रहेगा और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं रहेंगी। आइए मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अफ़ज़लु आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल फ़रज का इंतज़ार करना है, कुशाइश का इंतज़ार करना है और वो हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर होगी। आज का प्रोग्राम खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के 1191 साल पूरे होने पर है और इसमें हम आपकी खिदमत में एक मुसाबका मुकाबला एक कंपटीशन भी रखते हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद आलिम दीन जब गुफ्तगू फरमाएंगे तो आपके लिए टेलीविज़न पर सवाल लिखा हुआ आएगा और आप टेलीविज़न के ऊपर लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और आप इस कंपटीशन में शिरकत फरमा के इनाम को हासिल कर सकते हैं। और ये इनाम आपके लिए यकीनन मानवी और रूहानी फ़ज़ाइल का हामिल होगा। खुदावंद मुताल हम सब को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब इसी तरीके से किसी न किसी बहाने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहें। आइए हम देखते हैं एक छोटा सा एक क्लिप है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत। जिस तरीके से आपको मालूम है कि हमने आपको अर्ज़ किया था कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मौज़ू दक़ीक़ और यकीनन हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही ज़्यादा मानवी असरात का हामिल है। इसीलिए हमने आपकी खिदमत के अंदर ज़िक्र करने के लिए आज दावत दी है। बहुत ही मुतबर्रिक, मेहरबान और उस्ताद हौज़ाए इल्मिया नजफ़ अशरफ ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह जनाब सैयद नसीम नकवी
मुद्दा ज़िल्लहुल आली इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मौजू पर और जो हमारा सिलसिला इंतज़ार है इसको आपके सामने बयान फरमाएंगे। तो आइए हम खिदमत में पहुँचते हैं क़िबला काबा की। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, या अली मदद, सलामत रहें। मौला आपको सलामत रखें। क़िबला आज की ईद मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। आपको भी तमाम मोमिनीन मोमिनात को करबला से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। क़िबला जी चाहता है सारा प्रोग्राम आप ही इदारत कीजिए, लेकिन मजबूरी वक्त इसमें मैं चाहूँगा कि मोमिनीन जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद पर जश्न मना रहे हैं, मौज़ूए इंतज़ार पर एक मुफस्सल बयान इनायत फरमाइएगा ताकि मोमिनीन के ईमान को कामिल होने में मदद मिले। बिस्मिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुबारक में इरशाद फरमाया कि आप भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों में से। सुभान अल्लाह। बाज़ रिवायात में है कि इस आयत का मिस्दाक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है। अगरचे इस आयत के ज़ाहिर के मुताबिक क़यामत का इंतज़ार भी मुराद लिया गया, लेकिन चूँकि कुरान मुबारक में बहुत सारे बातिन हैं, मासूम फरमाते हैं कुरान के 70 बातिन हैं और 70 के 70 हम जानते हैं, और उसको तावील के अल्फाज से कुरान ने याद किया, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कि उसकी तावील अल्लाह और रासिखून फिल इल्म जानते हैं। चूँकि इंतज़ार का मौजू है, इस हवाले से बहुत सारी रिवायात भी हैं। एक रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यकूना मिन अंसारिल कायम फल यंतज़िर, कि जो शख्स ये चाहता है कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंसार में से हो जाए, बस उसे चाहिए कि इंतज़ार करे। वल यअमल बिल वरा व महासिनिल अखलाक, इंतज़ार कैसे करे कि वरा को अपनाए, यानी गुनाहों से बच जाए, हराम कामों से बच जाए और अच्छे अखलाक को अपना ले। वह हुवा मुंतज़िर, इमाम यकूल यही सच्चा मुंतज़िर है। तो इस रिवायत को अगर हम देखें तो इसमें यकीनन इमाम ने इंतज़ार का फ़लसफ़ा भी बता दिया, इंतज़ार में हमारी ज़िम्मेदारियां भी बता दी कि इंतज़ार में क्या करना है, कि सबसे पहले गुनाहों से बचना है। और गुनाहों की अगर हम डिटेल में जाएं तो आयतुल्लाह दस्तगैब ने गुनाहान कबीरा की किताब लिखी है, उसमें मोमिन डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन मैं इजमालन बताता हूँ डेली लाइफ में हम क्या गुनाह करते हैं। मसलन ग़ीबत है, ग़ीबत सुनना, ग़ीबत करना, तकब्बुर करना, हसद करना, मोमिनीन से बुग़्ज़ रखना, दिखावा करना, दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो शरीयत और इस्लाम के मुताबिक जायज़ नहीं है। तो इस तरह बेशुमार गुनाह, दूसरे लोगों की इंसल्ट करना, किसी मोमिन को अजियत देना, ये सारे ऐसे गुनाह हैं जो इमाम ज़माना को खुशनूद नहीं करते। अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम को खुश करना चाहते हैं, उनकी रज़ा और उनकी रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें पूरी लाइफ में, डेली लाइफ में 24 घंटे हमें मौला की इताअत करनी है, मौला के हुक्म की इताअत। हमारी ज़बान चले तो मौला की मर्ज़ी के मुताबिक, हमारे कान सुने तो मौला की मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी आंखें देखें। खुसूसन जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसे सोचना होगा हम मीडिया पे बैठे हैं, हम मीडिया देख रहे हैं और इमाम हमें देख रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। जो मुंतज़िर हैं, नौजवान हजरात इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम के ज़हूर की दुआएं मांगते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जब मोबाइल सामने हो क्या देख रहे हैं, क्योंकि कुरान में भी है कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, आप अमल करो, अल्लाह आपके अमाल को देखता है, रसूल देखते हैं, और मोमिनून से मुराद रिवायत में 12 इमाम देखते हैं। तो जब इमाम हमारे अमाल को देख रहे हैं, और बहुत सारी रिवायात हैं, तो यानी वरा का जो हुक्म है, जो सच्चा मुंतज़िर इमाम है, इंतज़ार कर रहा है, उसका वजीफ़ा शरई है कि पूरी शरीयत को अपनाए, 24 घंटे की लाइफ में
چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہوں، خدا کے حقوق کی ادائیگی ہو، تمام میں حرام کاموں کو چھوڑ دے، رزق حلال کمائے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ تو اس میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں نے ایسے تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی، چونکہ امام نے فرمایا منتظر وہی ہے، سچا انتظار کرنے والا۔ ہماری پہلی ذمہ داری ہے حرام کاموں سے بچ جائیں، جب ہم واجب چھوڑیں گے تو وہ بھی ایک حرام کام ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح امام کے انتظار میں اخلاص اور محبت سے امام کے ظہور کی دعا کرنا، یہ غیبت کے زمانے کے وظائف شرعیہ میں سے ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں اکثر دعا الفرج فإن فی ذالک فرجکم، کہ ہمارے ظہور کی، ہمارے اس مصیبت سے نکلنے کی دعا زیادہ کرو، اور اسی میں تمہارے مشاکل اور مصائب سے نجات بھی اسی ہمارے فرج اور ہمارے ظہور میں ہے۔ لہٰذا جتنی ہم دعا کریں گے، دعا خود بے نفسی ایک عبادت ہے، اور پھر امام کے ظہور کی دعا، ہمارا ریلیشن امام سے مضبوط ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم خصوصاً نماز کے بعد، حتیٰ نماز کے اندر درود شریف جب پڑھیں جہاں بھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ جو دعا ہے یہ نماز کے اندر زیادہ قبولیت کے چانس ہیں۔ اور پھر جو ہے نا یہ انتظار کے جو وظائف میں سے ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ورع تقوی کے بعد دعا خصوصی طور پہ مانگنا، صدقہ ڈیلی لائف میں ہم ڈیلی دیں، اپنے بھی مصائب اس سے ہمارے دور ہوں گے، اور امام سے ہمارا ایک قلبی تعلق جڑ جائے گا کہ ہمیں امام کی اہمیت اور ان کی جو ہمارے دل میں محبت اور مقام ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم امام کی حفاظت کے لیے صدقہ دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں امام کے قریب کرے گی، اور غیبت کے وظائف میں سے اور منتظرین کا وظیفہ ہے غیبت کے زمانے میں۔ اور پھر امام نے فرمایا وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاق، کہ اچھے اخلاق۔ اب اخلاق میں دو جنبے ہیں، ایک جنبہ اخلاق عام ہے، ایک اخلاق خاص ہے۔ اخلاق خاص یہ ہے کہ جس مومن سے ملیں بشاشت سے ملیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہو، تبسم فی وجہ اخیک المومن، عبادہ روایت میں کہ مومن بھائی کے سے مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کیونکہ ہاتھ جب تک مومن کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور معانقے سے بھی پورے جسم کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اخلاق ہے، اس کو اذیت نہ دی جائے، اہانت نہ کی جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، یعنی مومن کسی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے۔ یہ عمومی ایک خاص اخلاق ہے عام، لیکن عمومی جو کنسیپٹ ہے اخلاق کا، علماء اخلاق نے بیان کیا، قلب سلیم ہے یا اور جامع سعادات، مختلف اخلاق کی کتب میں فرمایا اخلاق عام یہ ہے کہ آپ کا روح ہر روحانی بیماری سے پاک ہو، نہ آپ کے دل میں تکبر ہو، نہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہو، نہ آپ کے دل میں جو ہے کسی مومن کے بارے میں نفرت ہو، نہ آپ کے دل میں ایسا غصہ اور غضب ہو دوسرے مومن کے بارے میں کہ جس سے خدا نے روکا ہے، والکاظمین الغیظ۔ لہٰذا اس مقام پہ دامن وقت میں چونکہ زیادہ گنجائش نہیں، میں زیادہ طولانی بھی نہیں کروں گا، تو محاسن اخلاق کا جو جنبہ ہے اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کے یعنی جو عمومی اخلاق بھی ہیں، ایک تو خصوصی اخلاق ہے، ایک عمومی ہے، اس کو لازمی اپنانا ہے۔ اس میں یہ چند کتابیں، قلب سلیم کو، گناہ کبیرہ کو، جامع سعادات کا اگر ترجمہ ہے اس کو پڑھا جائے، اور اس میں 4 پاور، انسان کے اندر 4 قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک عقل کی قوت، ایک شہوت کی قوت ہے، ایک غضب کی قوت ہے، ایک قوت وہم کی قوت ہے۔ یہ 4 قوتوں کی آپس میں جنگ ہے، غضب، شہوت، وہم عقل کی قوت سے لڑ رہے ہیں، یعنی 3 کی 1 سے لڑائی ہے، اور اگر یہ 3 کو کسی نے غلبہ دے دیا اسے 1 پہ، تو یہ آیات میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، ظاہری شکل انسان ہے، اصل میں حیوان ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور بہت ساری آیات ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ تو یہ لوگ جو دل رکھتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھ کے بصیرت نہیں لیتے، کانوں سے سن کے اس کا اثر نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو اللہ نے حیوان کہا ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر، یہ قرآن میں ہے۔ تو اسی طرح یہ 3 قوتیں اگر انسان کی ڈیلی لائف میں، یعنی عقل کے اوپر اگر شہوت کا غلبہ، وہ شہوت جو شریعت سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ مال کی شہوت ہے، چاہے کوئی شہوت ہے، کرسی کی شہوت ہے، شہرت کی شہوت ہے، اسی طرح وہم کی جو ہے نا طاقت اگر غالب ہو جائے عقل پہ، اسی طرح جو ہے انسان کو جو ہے نا تیسری غضب، ایسا غصہ جو ذات کے لیے، ایک غصہ للہ ہے،
ایک ذات کے لیے. یہ 4 طاقتوں کو اگر جو انسان کے اندر ہے سمجھ لیں تو اس کے مطابق اگر انسان چلے گا اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. تو جب اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو امام علیہ السلام کی دعائیں خاص شامل حال ہو جائیں گی. امام کے انصار میں سے روایت میں ہے کہ آخری اگر انسان دنیا سے چلا بھی جائے، اس کی یعنی زندگی ختم ہو جائے، پھر بھی جب امام کا ظہور ہوگا ایسے شخص کے پاس فرشتے جائیں گے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، آپ کی خواہش تھی امام کی نصرت کرنا، لہذا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. بہت سارے مومنین آئیں گے، اور رجت کا عقیدہ یقیناً قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. تو بس آخری جملے اور آپ کی ضامتیں تمام کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو اس مقام پہ یعنی محاسن اخلاق منتظر، جو بھی سچا منتظر اس کے اخلاق عمومی خصوصی دونوں ٹھیک ہونے چاہیے. اس کے لیے مسلسل جہد کی ضرورت ہے، نفس امارہ بالسوء کے خلاف جانے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا ورع امام نے فرمایا. اسی طرح دعائے عہد، معصوم فرماتے ہیں من دعا 40 صباحا بہذا العہد فیکون من انصار قائمنا. سبحان اللہ، سبحان کہ جو دعائے عہد معروف موجود ہے مفاتیح الجنان میں، جو 40 دن جو ہے امام زمانہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، خاص ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے، ایک پرامز کرتا ہے، اور اس دعا کے ترجمے کو پڑھے تو 40 دن جو بندہ یہ دعا مانگے گا تو یہ اس کے لیے ایک انعام اور ریوارڈ ملے گا کہ وہ شخص امام کے انصار میں سے ہو جائے گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا گو بھی ہوں. یہ شب جو ہے نا بڑی بابرکت شب ہے، امام علیہ السلام کی آمد کی رات ہے، کربلا میں موجود ہیں. 100 مرتبہ استغفر اللہ و ربی و اتوب الیہ اس رات کی جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا درود پڑھا جائے جو ہے 100 مرتبہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام، اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے. امام حسین چینل، ان کے میزبان سے جاوید شاہ صاحب اور جو بھی باقی حضرات ہیں ان سب کے اس عمل کو پروردگار قبول فرمائے اور مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے اور امام کے انصار میں سے قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ آیت اللہ جناب سید نسیم نقوی النجفی، خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مختصر سے وقت میں علم کا مجموعہ آپ کے سامنے بیان فرمایا، یقیناً مومنین نے فیض حاصل کیا. خداوند متعال آپ سب کو علم سننے، سمجھنے، علم پھیلانے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں قبلہ و کعبہ آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب کا. مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آئٹم احساس ظاہر اور ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. آج کے دور میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علماء سے قریب رہیں، دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں اور مجالس محافل کا انعقاد کریں، وہاں بیٹھیں، وہاں سے انشاءاللہ، کیونکہ یہ درس کا ایک سلسلہ ہے جو ممبر سے ہمیں ملتا ہے. تو انشاءاللہ ایسے کام کریں جن سے امام زمانہ راضی ہوں، ان کا دل خوش ہو، اور اس کام سے بچیں جن سے امام کا دل ناراض ہو. ان کو ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ اس مقام پر حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ذمہ داری اگر دیکھنے جائے تو بہت ساری ذمہ داری ہے. یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے تیار ہو جائیں، کیونکہ وقت کم ہے، وقت بہت کم ہے، اور اسپیشلی ہم یوتھ کے لیے جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو تیار کریں امام کے لیے. ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے چیزوں کو ہموار کر سکتے ہیں، دعائیں کریں جو اماموں نے خود تعلیم فرمائی ہے. اس کے علاوہ اپنے جو ماحول ہے، اپنی جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ ذمہ داریاں ان کو بہتر طریقے سے انجام دیں تاکہ امام کے ظہور کی منزل جلدی طے ہو اور ہم سب امام کے ناصر و مددگار بن سکیں. 15 شعبان، 3 شعبان، 7 اور رجب مہینے میں جو ولادتیں ہیں وہ سب اللہ کے شکر سے بہت اچھی طرح سے منائی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے جو امام ہیں ان کی ولادتیں بہت اللہ کے شکر کے حساب سے بہت اچھی طرح منائی جاتی ہیں. نہیں، اس کو گھر گھر آنا چاہیے. اس کو اگر اللہ نے روزی دی ہے تو ایک جگہ پہ ایک ہی بار زندگی میں زیادہ نہیں آ سکتے، یہی تو بار بار آنا چاہیے، لیکن اگر زندگی میں ایک بار تو آنا چاہیے. مسجد سالہ اصل ہے، اور جو جمکران کی مسجد ہے یہاں ہر منگل کو یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں.
اور یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پہ آ کے امام مہدی کی حضور کے لیے دعا کرتے ہیں, صلوات کرتے ہیں اور قرآن بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم تینوں مل کے آتے ہیں. گیارہ سو 91 سال ہو گئے امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے. تو اسی موضوع کے تحت ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب نے آپ کی خدمت میں امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے لیے جو ہمارے اوپر واجبات ہیں انہیں بیان فرمایا. آپ نے اس کمپٹیشن کے مناسبت سے ہمارے پروگرام کو دیکھا, قبلہ کی گفتگو کو سماعت کیا. گفتگو کے دوران آپ سی جی پر لکھا ہوا, سی جی سے مراد یہی ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر آپ لکھا ہوا سوال دیکھ رہے تھے, اس کے جواب کو آپ نے قبلہ کی گفتگو سے اخذ کرنا تھا اور آپ نے واٹس ایپ پر وہ بھیجنا تھا یا آپ نے کال کرنی تھی. اس طریقے سے آپ اس کمپٹیشن میں شریک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ ایک اچھے سے ہدیے کے مستحق ہو جائیں گے. تو لہذا امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے متعلقہ ہمارے پاس آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کے اندر امام زمان علیہ السلام کے دوستوں اور مددگاروں کی وضاحت بیان کی گئی اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے مددگاروں میں ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اب بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ سوال جو لکھا ہوا آ رہا ہے, غیبت کبریٰ میں شیعوں کی ذمہ داریاں, اسے واٹس ایپ نمبر +964 772 991 142 پر آپ نے بھیجنا ہے تاکہ آپ اس کمپٹیشن میں شریک ہو سکیں. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے. 1191 سال انتظار کے پورے ہوئے, اس پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام زوار عابد حسین عابد صاحب فرام شیخوپورہ پاکستان سے. آئیے ہم فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا علی مدد. مولا علیہ السلام. کیسے ہیں؟ خیر آفیت سے؟ الحمدللہ. مولا کا عید کی آپ کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. سلامت رہیں. ویسے جشن ہوتا مدحت سرائی کے ساتھ ہے اور جشن کو آپ نے منوانا ہے, یہاں پر موجود ہوگے, تو میں چاہوں گا مولا کی اس ولادت سے متعلقہ یہاں پر کیک بھی آمادہ کیا گیا ہے. تو بہرحال میں چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے اور مومنین کے دلوں کو ولائے اہل بیت علیہ السلام سے گرمائیے. بسم اللہ عنایت جی فرمائیے گا. بہت شکریہ سید. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بار بار یہاں آنے کا موقع دیا, اور آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اور پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, مالکم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کو مولائے امام زمان علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ 4 سطروں سے مولا کی عظمت میں. بسم اللہ. مہدی فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. واہ واہ واہ. مہدی فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے, یہ گلشن نبی کا مقدس گلاب ہے. واہ واہ واہ. یہ گلشن نبی کا مقدس گلاب ہے. مہدی کا حسن دیکھ کر کہتے تھے انبیاء, کیا مہدی کا حسن دیکھ کر کہتے تھے انبیاء, بچپن میں ہی نبی کا پورا شباب ہے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے جناب, کیا کہہ رہے جناب. سلامت رہیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ. ہمارے مولا امام زمانہ, ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنے جناب. محمد ہے وہ ہری دنیا والو, آل اجل سے بڑھ کر عبادت نہیں ہے. واہ 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 واہ. بہت پیارا شعر پڑھنے لگا. بسم اللہ. پنجتن کی ساری ہے رکھتے صفات, انہی کے وسیلے
سے ہوگی نجات، نہ لے آؤ مقابل کوئی بھی تم کے، کسی کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ بہت تیرا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ۔ قسم کی بریا کی امامت کم کے، اصل میں ہے لوگوں نبوت کم کے، جو مہدی کم کے ہے اس کو بتاؤ، بخشش کیوں اس کی ضمانت نہیں ہے۔ کیا کہنے جناب۔ بسم اللہ۔ آج نیمہ شبان کی رات ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہوا 15 شعبان ظہوریوں کا، زمانے نے دیکھا تھا تب نوریوں کا، صدیاں ہیں گزاری مگر یابیوں سے جیسی کسی میں بھی راحت نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ بہت پیارا شعر دی۔ بسم اللہ۔ سنو میرے مولا زمانے میں آئے، جشن بادشاہ کے سبھی نے منائے، ہاں راضی ہے ہم پر بنتے پیغمبر، کسی کی بھی ہم جیسی قسمت نہیں ہے۔ بہت پیارا شعر دی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ دعائیا مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ اب میرے مولا پردہ ہٹائے، خدا کے لیے اپنا چہرہ دکھائیں، فقط آپ کو تو پر دیکھے مولا، کوئی اور دل میں تو حسرت نہیں ہے۔ اور میرے یہ واجب الاحترام سید رغام بادشاہ، یہ ان کا لکھا ہوا مکتب پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں زرغام شاہ کا ہوں ادنا دیوانہ، ہے مولا میرے کے یہ صدقے زمانہ، رعایا ہے کہ خضر عیسیٰ لوگو، کوئی عام مہدی کی رعیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ایسے ڈھیروں جشن منانے کا شرف حاصل رہے، مولا آپ کو پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہم السلام زوار عابد حسین عابد صاحب شیخو پورہ پاکستان سے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جشن منایا انہوں نے ہمارے ساتھ، مولا ان کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آئیے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
جو شخص بھی پسند کرتا ہے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کا دوست ہو، وہ اسے چاہیے کہ وہ انتظار میں رہے، اور انتظار کی حالت میں اسے پرہیزگاری اور نیک عمل کرنا چاہیے، اس حالت میں کہ اس کی نگاہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر ہو۔ اگر وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی پاداش، اس کی جزا یہ ہوگی کہ وہ جب اٹھے گا تو ایسے ہوگا جیسے وہ ظہور میں امام زمان علیہ السلام کے مددگاروں میں ہو۔ بس چاہیے کہ ہم منتظر رہیں اور ہم امام زمان علیہ السلام کے دوست بن کر رہیں، اور بہرحال ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے۔ جس طریقے سے آپ سے ہم نے شروع میں پروگرام کے عرض کیا تھا کہ پروگرام کے دوران قبلہ نے جو تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، اس میں جو سوال مطرح ہوا وہ آپ کے سامنے سی جی کے طور پر ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ غیبت کبریٰ میں شیعوں کی ذمہ داریاں، اسے آپ +9647729911424 پر واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں اپنے جواب کو، اور یا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے جواب کو شامل کیا جائے گا اور آپ کے لیے بہترین پاداش پروگرام کے آخر میں آپ کو قرعہ کشی کے اندر کمپٹیشن کے نتیجے میں پیش کر دی جائے گی۔ لہذا ہم امام زمان علیہ السلام، آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام یقیناً ہمارے پیشوا، رہنما، رہبر، ہمارے راہ دکھانے والے، ہمیں بچانے والے، ہماری جانوں کے وارث ہیں۔ بہرحال اس موضوع کو ہم دیکھتے ہیں۔ مرضیت سے متعلق ایک چھوٹا سا آئٹم ہے، اسے آپ ملاحظہ کیجیے، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ، عشرہ مہدویت اور میلاد حضرت بقیت اللہ العظم مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بیانات کا سلسلہ کچھ اس طرح رہا۔ قال اللہ تبارک و تعالی واشرقت الارض بنور ربہا، وہ اشراق حقیقی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، ان کا ابھی تک حقیقی ظہور نہیں ہوا، لہٰذا اس زمانے میں جاندار بلکہ حیوانات بھی اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ اشراق ان پر بھی عیاں ہو جائے گا۔ معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، یرزا عنہ ساکن السماء والارض، یعنی حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے وجود اور ظہور کی برکت سے تمام چیزیں اس قدر مہیا ہو جائیں گی کہ سب آپ علیہ السلام سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھائیوں سے بھی کبھی سب راضی نہ ہوئے تھے، لیکن حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے زمانے ظہور کے موقع پر استثناءات میں سے ہے کہ سب لوگ آپ علیہ السلام سے راضی ہو جائیں گے۔ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ایک مسلم امر ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں، لیکن کیونکہ دشمن اس میں شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ مختلف برہان اور دلیل کے ساتھ ان کو جوابات دیے جائیں۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ قلم، بیان اور مضبوط بیانات کے ساتھ ساتھ دلیلیں و براہین کو بھی بیکار لاتے ہوئے فنون مناظرہ اور احتجاج کے ذریعے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی دفاع کریں اور گمراہوں کو حق سے آشنا کریں۔ اخلاص، اجتہاد اور اخلاق، یہ تین نہایت ہی مہم اور عمدہ صفات ہیں۔ اپنی تحقیقات میں جس قدر ہو سکے ان میں سے کوشش اور تلاش کرنی چاہیے، تاکہ انشاءاللہ ہم پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خاص نظر کرم ہو جائے۔
جو افراد دفاع کرنے پر قادر ہیں خصوصاً اس عنوان سے، تو وہ خود اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ دوسرے شیعوں اور جوانوں کے اعمال کا بھی جواب دہ ہوگا۔ یعنی ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں آپ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تھے وہاں یہ غلط افکار وجود میں آئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی اور کسی کو نصیحت نہیں کی۔ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے بعد دنیا جنت ہو جائے گی، مادی جنت اور معنوی جنت۔ لہذا دعاؤں میں وارد ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو طولانی کرے تاکہ ہم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے زمانے کو دیکھ سکیں۔ اگر اس سے پہلے ہم پر موت آ جائے تو ہمیں زندہ کیا جائے تاکہ ظہور کے بعد دنیا کو دیکھ سکیں۔ تمام مومنین خصوصاً اہل علم اور دینی طلاب کے لیے ضروری ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی رضایت اور خوشی حاصل کرنے کے لیے جدیت کے ساتھ کوشاں رہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی رضایت اور خوشی اللہ کی رضایت ہے، اور اللہ کی رضا امام کی رضا ہے، یعنی اللہ تعالی اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے درمیان اشکاری لازمہ پایا جاتا ہے۔ مناسب موقع ہے کہ ہمیں نیمہ شعبان میلاد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی اس پرفیض ایام میں حضرت سے استعانت طلب کریں کہ علم، صبر، بردباری اور سعادت کے ساتھ اس پرآشوب دور کے امتحانوں کو گزار سکیں۔ 1191 سال امام زمان علیہ السلام کے انتظار کو گزر گئے۔ ان میں سے چند سال ہم نے بھی انتظار کیا، نہ جانے کتنی نسلیں انتظار کرتے گزر گئیں۔ بہرحال یہ انتظار جاری ہے۔ دعا ہے ہم سب امام زمان علیہ السلام کے انصار و یاران میں شامل ہوں۔ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل ابھی تک نازل نہیں ہوئی جب تک کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں، جو کہ امام زمان علیہ السلام کے موضوع سے متعلقہ سوال تھا۔ اس کے جواب سے متعلق ہمارے سامنے کافی سارے مومنین نے ہم سے رابطہ پیدا کیا، اور اس رابطے کے دوران مومنین نے اپنے نام لکھوائے۔ آئیے ہم ان میں سے ایک پرچی کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے۔ بہرحال ہم ان کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، دیکھتے ہیں کس کا نام آیا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاتھ میں جو نام آیا ہے، ہم ان کا نام پڑھتے ہیں۔ زوار سید علی نقی صاحب، زوار سید علی نقی صاحب کا نام آیا ہے۔ آج کی شب میں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی جانب سے ہمارے پروگرام 1191 سال امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں انشاءاللہ آپ سے ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ کا ہدیہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں اور ڈھیر سارے انعام مولا کے نام کے آپ کو حاصل ہوں، اور آپ ہمیشہ امام زمان علیہ السلام سے مربوط رہیں۔ پروگرام کا آخری ٹائم، آئیے آج کی شب کے اعمال بھی کریں، اپنے وقت امام کو یاد کریں، اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہم امام زمان علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا شہر ہم سب کی آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی زیارت کے لیے دعا گو ہیں، دنیا آخرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ حجت خدا کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔